अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, SBI न्यूज़ HD टीवी चैनल की तरफ से आज हम आपसे मुखातिब हैं। सरज़मीन कुवैत से तारिक इकबाल का सलाम। मुझे बेहद खुशी हो रही है कि कुवैत से अपनी नौयत का ये पहला लाइव प्रोग्राम हम पेश कर रहे हैं। मैं शाना बशाना SBI की पूरी टीम, ख़ास तौर पर जनाब वक़ार गिलानी साहब का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें इतना बड़ा कदम उठाने के लिए कहा, और यकीनी तौर पर ये जो आवाज़ है, ये कुवैत की जो आवाज़ है, कुवैत में रहने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की आवाज़ है, उनके मसाइल, उनकी मुख्तलिफ़ चीज़ें हम आप तक शेयर करेंगे। न सिर्फ आप तक बल्कि पूरी दुनिया में जो 85 से ज़्यादा ममालिक में ये चैनल देखा जा रहा है। तो बहुत किस्म के हमने प्लान्स किए हैं, कुछ सोचा है कि यहाँ पे मुख्तलिफ इस खलीज टाइम के हवाले से कि इसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत होंगे, मुख्तलिफ माशाहिर कुवैत के हवाले से मुख्तलिफ शख्सियात से मुलाकात कराई जाएगी, और एक ज़ाहिर एक कसीर तादाद यहाँ कुवैत में है जो अपने काम कर रही हैं, समाजी, दीनी, फलाही सरगर्मी में मसरूफ़ हैं। उनको हमने हाईलाइट करना है कि जो इस कम्युनिटी में अपना हिस्सा अदा कर रहे हैं। नाज़रीन, जैसा कि हमारा जो मौजू है वो इस प्रोग्राम के जो हमने इस कंसेप्ट दिया है, और इंशाल्लाह बाकी मौज़ूआत पे भी हम डिस्कस करते रहेंगे, वो ये है कि कोरोना वायरस वबाई अमराज के दौरान कुवैत में पाकिस्तानी कम्युनिटी की इमदादी कोशिशों के हवाले से ये प्रोग्राम तरतीब दिया गया है। ज़ाहिर है मुश्किलात तो हमेशा किसी न किसी हवाले से दुनिया में होती हैं, और पाकिस्तान में भी काफ़ी रही हैं, लेकिन हमने ये देखा है कि जब भी कोई ऐसी मुश्किल आती है, जब भी ऐसा बुरा वक्त आता है, तो यहाँ पे रहने वाली पाकिस्तानी कम्युनिटी दिल खोल कर कतई रकम देती है, चाहे वो सैलाब की शक्ल में हो, चाहे कोई ऐसी आफात हो या कोई ज़लज़ला हो। तो ये अजीम कम्युनिटी जो है वो एक पेज पे आ जाती है। अब चूँकि कोरोना है और इन हालात में बहुत कुछ यानी आप देखें कि पूरी दुनिया शदीद मुश्किलात का शिकार है। वहाँ कुवैत में रहने वाले जो हैं पाकिस्तानी बेहद परेशान हैं। पिछले दिनों सफारत खाना पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम एक कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें पाकिस्तान से वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर जनाब आज़म खान स्वाति साहब जो हैं वो उन्होंने हिस्सा लिया, और उनको बताया गया। बाहर वो अवेयरनेस तो है, उन्हें पता है कि यहाँ कुवैत में क्या मसाइल हैं, पूरी दुनिया के बारे में उनके माशाल्लाह काफ़ी इल्म है। तो उन्होंने क्या बातें की, क्या बताया, जिस मीटिंग में हमारे सफ़ीर साहब भी थे, हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी भी थी, पीर अमजद साहब भी थे, और उसके अलावा सफारत खाने का अमला था वो भी शामिल था। तो सबसे पहले हम आपको मोहतरम जनाब मोहम्मद आज़म खान स्वाति साहब की वो क्लिप पेश करते हैं, उसके बाद फिर आपसे बातचीत होगी। कर रहा हूं कि अल्लाह ताला पाकिस्तानी कम्युनिटी जिस तरह सारी दुनिया के अंदर न सिर्फ अपने और अपने बच्चों के लिए सोचती है, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक रास्ता वोट सोचती है। अपने तौर पे जो राशन यहाँ पे तकसीम करना था, इसलिए खुदा का शुक्र है कि मैं हुकूमत के फंड न लेता हूँ, न खर्च करता हूँ, न उनको हाथ लगाता हूँ। अपने तौर पे जितने भी मेरे दोस्त वहाँ USA से आए, या एक रूपानी फाउंडेशन थी जिसमें आधा उन्होंने दिया और आधा मैंने दिया, बहुत सारे इलाके में जो है जो कुछ किया। बहरहाल जितना भी आप करेंगे कम है, जितना भी हम सब मिल के करेंगे वो कम है, लेकिन बात यही है कि हमने एक उस बड़ी हस्ती को उसकी मखलूक के लिए राजी करना है कि जो हमारा खालिक और कादिर है, जो हमारा मालिक है। और वो सिर्फ हमारी नीयत को देखता है, वो सिर्फ हमारी नीयत को देखता है कि किस नीयत के तहत हम उसकी मखलूक के लिए जो है ये काम कर रहे हैं। अब देख लें कि मुझे
अमेरिकन जिंदगी अपनी याद आ रही है। था और आज कई लाख हैं, और वहां से जब मुझे खुशी की खबरें आती हैं कि न सिर्फ वो अपने लोगों को संभाल रहे हैं कि पाकिस्तान में सिंध है, बलूचिस्तान है, जहां जहां है वो अपना किरदार जो है बड़ा मुस्बत अदा कर रहे हैं। मैं कुवैत की पूरी कम्युनिटी को सलाम पेश करता हूं और कहता हूं कि आपका मैं नुमाइंदा हूं, यहाँ पे मैं एम्बेसडर नहीं हूं, मैं आपका एक नुमाइंदा हूं। एम्बेसडर साहब बड़ी अजीम शख्सियत है, मैं उनके कारकुन की हैसियत से जो भी मेरे फराइज मनसबी के अंदर शामिल होगा इंशाअल्लाह ताला मैं आपकी आवाज बनकर पहले भी लड़ा हूं, इसलिए कि आप अपना नहीं सोच रहे, आप दूसरों को सोच रहे हैं। आने वाले वक्त में इन दो मसाइल का, बल्कि इंशाअल्लाह इस ट्यूसडे को जब हम मैं वज़रा से मिलूंगा तो इंटीरियर मिनिस्टर, खुदा का फजल है, ब्रिगेडियर साहब का ज्यादा काम जो है पहले मैं करता था चूंकि पार्लिमानी अमूर का था। मेरा महकमा बड़ा सख्त महकमा है, मैं वो एदाद शुमार आपके साथ शरीक नहीं कर सकता वरना आप हैरान रह जाएंगे। दुआ भी कर रहा हूं कि अल्लाह ताला पाकिस्तानी कम्युनिटी जिस तरह सारी दुनिया के अंदर न सिर्फ अपने और अपने बच्चों के लिए सोच जी, अभी आपने उनका बयान सुना जो उन्होंने खिताब किया था। तो इस वक्त मैं चाहूँगा कि हमारे जिस पैनल में जो शरीक महफिल हैं उनका तारुफ करा दूँ उनसे। इस वक्त हमारे पैनल में जो हमारे सफ़ीर मोहतरम ने हमें टाइम दिया और हमारे लिए बड़ा एजाज़ है नाज़रीन के सफ़ीर पाकिस्तान ने इस SBI चैनल के लिए सबसे पहले एक हमारी हौसला अफजाई हुई है, उनका बहुत शुक्रिया। सफ़ीर पाकिस्तान हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जी खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उसके अलावा यहाँ पे पीर अमजद हुसैन साहब हैं जो माशाल्लाह समाजी कारकुन हैं और इस वक्त PTI के जो हैं वो सदर भी हैं। इसके अलावा भी मेरे उनके साथ कोई 25 साल ताल्लुकात भी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं और इंशाअल्लाह हमारी दुआ है कि वो अपने सारे मकासद को पूरा करें। शुक्रिया पीर अमजद साहब। बहुत शुक्रिया आपका तारिक साहब ये प्रोग्राम में शामिल करने का, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू। इसके अलावा और हमारे पैनल में जो हैं तीसरे जो हैं वो मोहम्मद ताहिर बशीर साहब हैं जो माशाल्लाह बहुत ही यंग हमारे दोस्तों में हैं। इब्तदाई तालीम उन्होंने यहाँ से हासिल की, उसके बाद वो MBA करने के लिए लाहौर चले गए और उसके बाद फिर यहाँ जब वापस आए तो अपनी बैंकिंग के हवाले से यहाँ काम भी करते रहे हैं और आजकल चूँकि वो पाकिस्तान बैंकिंग एंड प्रोफेशनल्स के सदर भी हैं और काफ़ी एक्टिव हैं और इस कोरोना वायरस के हवाले से उन्होंने बहुत काम किया। अब हम उनसे पूछेंगे। शुक्रिया ताहिर बशीर साहब। बहुत शुक्रिया तारिक साहब आपका और SBI न्यूज़ का हमें ये मौका फ़राहम करने के लिए कि हम अपने हालात का इजहार कर सकें और पाकिस्तानी कम्युनिटी कुवैत में जिन हालात से गुजर रही है उसके बारे में अपने सामईन को कुछ बता सकें। बहुत शुक्रिया आपका। जी, अब मैं सबसे पहले अपने सफ़ीर मोहतरम साहब से बात करूँगा क्योंकि नाज़रीन आपको पता चले कि अक्टूबर के अवाइल में हमें पता लगा था कि सफ़ीर पाकिस्तान जनाब सैयद सजाद हसन साहब की तकरीर हुई है। तो हम कुछ सोच रहे थे कि काफ़ी हमारे जहन में, बल्कि अपनी कम्युनिटी के जहन में काफ़ी चीज़ें थी कि कब आएंगे सफ़ीर साहब।
تو الحمدللہ سفیر صاحب دسمبر کے اوائل میں یہاں پہنچے اور ان سے ملاقات بھی ہوئی. تو سفیر محترم صاحب میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ جب آپ شمالی کوریا سے یہاں جب آ رہے تھے آپ کے ذہن میں کیا سوچ تھی کہ 1 لاکھ پاکستانی ہیں یہاں پہ اور اتنی بڑی کمیونٹی ہے, ان کے مسائل ظاہر ہے آپ کو پتہ ہوگا کہ کیا کچھ ہوں گے, ظاہر ہے کہ آپ پہلے اس سے اویئرنیس آپ کو ہوئی ہوگی, تو کیا سوچ کے آئے تھے پہلے تو یہ, اور دوسرا کچھ اپنے بارے میں بتائیں کہ ایز اے ڈپلومیٹ آپ کب آپ نے جوائن کیا سفارت اپنا فارن منسٹری, اور پھر اس کے علاوہ آپ نے جو ہے کہاں کہاں آپ نے یہ مشن لے کے گئے, ذرا اپنے بارے میں بتائیں. بہت شکریہ طارق صاحب, بہت شکریہ تمام پارٹیسپینٹس کا کہ یہ ایک بہت بہترین کاوش آپ نے یہ مجھے انٹرویو کرنے کے لیے کی ہے, اور جس میں تمام اپنے ناظرین اور سامعین کو موجودہ تازہ صورتحال سے میں آگاہ کر سکوں. میں تھوڑا سا جو ہے نا, آپ نے جو پہلا سوال کیا کہ مجھے کیا فیلنگ تھی, میں نے ایک بہت عرصے تک ایز ڈائریکٹر گلف ریجن کام کر چکا ہوں, اور مختلف اسٹیشنز میں میرا پاکستان کمیٹی کے ساتھ بہت اچھا انٹریکشن رہا ہے. مجھے جو ہے نا, جو خاص طور پر کویت کے بارے میں ایک چیز بہت پہلے سے میری فارن منسٹری وزارت خارجہ نے بتایا تھا کہ پاکستانی کمیونٹی کویت میں بہت اچھی ہے, اور یہاں پر کافی پڑھے لکھے حضرات, اس کے علاوہ محنت کش پاکستانی لوگ یہاں پر قیام پذیر ہیں. تو میں بہت اچھے تاثرات کے ساتھ یہاں پر تشریف لایا, اور بہت اچھا موسم تھا. آپ تمام لوگوں سے مجھے جو ہے نا وقتاً فوقتاً گفتگو کرنے کا موقع ملا, تو میرے بڑے اچھے تاثرات ہیں یہاں پر کہ ہمارے جو پاکستانی دوست احباب اور ان کی فیملیز ہیں, دے آر ویری ویلکمنگ اینڈ فورتھ کمنگ. اچھا, اب جو آپ نے بات کی کہ میں کس طریقے سے, میں نے جو ہے نا ماسٹرز اور MBA دونوں کیا ہوا ہے, اور میں نے جو ہے نا یہ سمجھیے 1994 میں 1994 میں وزارت خارجہ جوائن کی, اور مختلف جگہوں پر میں پوسٹڈ رہا. میں افریقہ میں بھی پوسٹڈ رہا, یورپ میں بھی رہا, سینٹرل ایشیا میں بھی, پھر ساؤتھ کوریا اور انڈونیشیا میں بھی پوسٹڈ رہا. تو کویت مجھے بنیادی طور پر, چونکہ میں وزارت خارجہ میں 2.5-3 سال تک میں گلف ریجن کا ڈائریکٹر رہ چکا ہوں, اس وجہ سے مجھے یہ کویت سے مجھے یہ پسند آیا. تو یہ بنیادی طور پر یہ چھوٹی چھوٹی چند چیزیں آپ نے پوچھی جو میں نے آپ کو ان کا جواب دے دیا. باقی سوالات آپ پوچھنا چاہیں تو میں حاضر خدمت. جی جی, بہت شکریہ, ماشاءاللہ. کیونکہ یہاں کی اب چونکہ آپ کو کچھ مطلب زیادہ عرصہ نہیں ہوا سفیر محترم, تو آنے کے فوراً بعد اتنا بڑا کرائسس آ گیا, اور ایک بہت بڑا آپ نے چیلنجنگ رول ادا کیا. آپ نے یہ سوچا کہ اس وقت میں جب ورلڈ وائڈ ایک اتنی بڑی بیماری آ گئی, اتنی بڑی وائرس آ گیا ہے, اور توقعات سے برعکس, یعنی کہ اندازے ہوتے ہیں, بندہ سوچتا ہے کہ شاید یہ رک جائے گا, تھم جائے گا. جب آپ سے ہماری میٹنگ ہوئی فروری کے بالکل پہلے ہفتے میں, تو اس وقت آپ نے بھی یہی کہا کہ یہ شاید لمیٹڈ یا ہو سکتا ہے, کیونکہ کویت میں حفظان صحت اور صحت کے حوالے سے کافی اچھی مطلب ہے. تو اس وقت واقعی ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اتنا پھیل جائے, ان توقعات سے زیادہ یہ چیزیں ہمارے سامنے ہی, آپ بھی جانتے ہیں, ورلڈ وائڈ یہ چیزیں ہوئی. اب میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ کو یہاں پہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستانیوں کو کویت میں کس طرح کے مسائل درپیش ہیں. دیکھیے, آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ میں جیسے ہی میں نے اپنا کریڈینشلز 20 جنوری 2020 کو پیش کیا, تو یہ سمجھے 2020 میرے لیے یہ میں زیادہ بہتر تھا, اور فروری کے مہینے میں یہ کرونا کا سلسلہ شروع ہوا. تو میں انفیکٹ اپنے ابتدائی اس میں تھا کہ لوگوں سے میل جول اور مجھ سے مختلف لوگوں سے جو ہے نا کمیونٹی سے ملنا, یا کویت میں مختلف آفیشیلز پر میری کرٹسی کال ہی شروع ہوئی تھی کہ کووڈ کرائسس شروع ہو گیا. اب آپ نے جو بات کی, بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر کرونا کے سلسلے میں جو سب سے بڑی چیزیں جو ہوئی وہ پریکاشنری میجرز کے تحت بہت سارے لوگوں کو لاک ڈاؤن ایک جو ہے نا وہ ہوا.
پھر کرفیو والی صورتحال ہو گئی، بہت سارے لوگ لے آف ورکر ہوئے، پھر بہت سارے لوگوں کو جو ہے نا پاکستان جانے میں ایک بہت بڑی تکلیف، ان کو فلائٹس کی سسپینشن ہوئی، بہت ساری ریسٹرکشن ہوئی، جس میں جو ہے نا مساجد بھی بالکل کمپلیٹلی بند کر دی گئی۔ تو رمضان بھی ہم نے آلموسٹ تقریباً ٹوٹل 24 گھنٹے کرفیو میں گزارا۔ بنیادی طور پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کویت کی حکومت نے بہت اچھے جو ہے نا انتظامات کیے میڈیکل کے، اور اس وبا کو پھیلنے سے روکا۔ نہیں تو یہ وبا صرف کویت نہیں، ساری دنیا کو اس نے اپنے لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جو ہے نا جو تازہ ترین معاشی جو آ رہے ہیں فگرز، اس کے تحت یہ 1870 کے بعد سب سے مشکل معاشی جو ہے نا صورتحال ہے۔ کل ورلڈ جی بینک نے جو اپنی رپورٹ ریلیز کی، اس میں کہا کہ دنیا کے جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان پر اس کے تباہ کن اثرات جو ہے نا اس کے آئیں گے۔ ایک بہت بڑی تعداد میں جو ہے نا وہ لوگوں کی ان امپلائمنٹ ہوگی۔ اب ہمارے ساتھ جو ایک سلسلہ یہ ہے کہ ہماری جو ہے نا پاکستانی بھائی گلف میں ایک بہت بڑی تعداد میں مقیم ہے۔ اچھا، ابھی تک یہ پکچر اتنی کلیئر نہیں ہے، لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ مختلف آرگنائزیشن، مختلف ادارے جو ہے نا اپنے ورکرز کو لے آف کر رہے ہیں۔ تو ایک اندازے کے مطابق صرف پاکستان نہیں، دنیا کی تمام جگہوں پر جو بھی فارن ورکرز ہیں ان پر کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی مشکل صورتحال ضرور جو ہے نا دیکھنے میں ملے گی۔ جی بالکل صحیح کہا سفیر محترم۔ اس مشکل گھڑی میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کویت نے خوراک کے حوالے سے، ظاہر ہے کہ یہاں سب سے بڑا مسئلہ جہاں باقی مسائل تھے، اس سلسلے میں جب خوراک کے حوالے سے آپ نے چونکہ اتنا بڑا قدم اٹھایا، جب میں آپ کے پاس آیا تو ماشاءاللہ آپ کئی دنوں سے یہ کام کر رہے تھے، اور خاصی بڑی یعنی میرے لیے کہ بڑی ایک یعنی خوشائند بات تھی کہ آپ کا وہ جو کام تھا ابھی آپ نے مطلب اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا تھا، حالانکہ یہ چیزیں شو ہونی چاہیے تھیں۔ اتنے کارٹنز بنانا، اتنے چیزوں کو پیکنگ، یہ وہ مراحل، اور اتنی تعداد میں اگر 100 سے زیادہ یا ڈیلی بیسس پہ لوگ آتے تھے، تو سب سے پہلے تو مجھے بس یہ بتا دیں کہ یہاں کویتی گورنمنٹ نے خوراک کے حوالے سے کس طرح کا بہترین کردار ادا کیا ہے؟ دیکھیے، یہ جو ہے صورتحال یہ ہوئی کہ کویتی گورنمنٹ نے طور پر اپنے جو ان کی بھی سپر مارکیٹ ہے وہاں پر تو ایک عام عوام کے لیے خوراک کی بالکل کمی ہونے نہیں دی، لیکن سفارت خانے میں جو ہے نا خوراک کا جہاں پر بندوبست تھا، وہ یہ دیکھا گیا کہ بہت سارے لوگ جاب لیس ہو گئے ہیں، تو ان کا ذریعہ معاش جو ہے نا متاثر ہوا ہے۔ تو میری جو ہے نا تقریباً یہ سمجھیے کہ 7-8 کویتی دوستوں سے ملاقات رہی، اور میں نے صرف ان سے گزارش کی کہ دیکھیے یہ ایک بہت بڑی ہمارے پر یہ جو ہے نا مشکل ہو گئی ہے، اور ہمارے بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہے نا وہ بے روزگار ہو گئے ہیں۔ میں تو یہی کہوں گا کہ ابھی تک یعنی کہ 4-5 دن تک کویت کی یہ جنراسٹی ہے کہ یہ دنیا کا وہ مجھے واحد ملک لگا ہے کہ جس میں جو ہے نا یہ آپ ان سے جو ہے نا اگر فرض کیجئے کوئی چیز ایک مانگتے ہیں تو یہ آپ کو 100 دیتے ہیں، یعنی کہ آپ ان سے صرف اگر خاموش ہو جائیں تو یہ 200 کے قریب دے دیتے ہیں۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں ہزاروں کی تعداد میں جو ہے نا یہ ڈبے جو ہے نا ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہیں۔ اچھا، اس ڈبے کو جو ہے نا یہ غذائی اجناس جو ہے نا ہمیں کچے اس میں آتی تھی، اور ابھی تک اسی طرح آ رہی ہیں۔ ہماری جو ٹیم ہے وہ ماشاءاللہ سے بہت اچھی سفارت خانی کی ہے، اور انہوں نے یہ سمجھیے کہ کسی چھٹی والے دن بھی اس کو اس محنت سے جو ہے نا وہ تیار کیا، اور یہ سمجھیے کہ ایکسٹرا آورز رمضان میں بھی اس کو جو ہے نا یہ بھرپور اس کی سپلائی جاری رکھی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیے یہ تو فرینکلی اسپیکنگ یہ بہت چھوٹی سی چیز ہے ہمارے پاکستانی بھائیوں کے لیے، پاکستانی فیملیز کے لیے۔ یقین کیجئے کہ یہ اتنی چھوٹی سی چیز ہے، ہمارے پاکستانی لوگ اس سے زیادہ حقدار ہیں حکومت پاکستان یا سفارت خانی کی مدد کے لیے۔
اور اس مدد میں صرف یہ نہیں سمجھیے کووڈ میں یہ صورتحال ہوئی کہ اتنا زیادہ پریشر تھا کہ سارے آفیسز سارے سرکاری ادارے یہاں پر بند ہو گئے, سفارت خانے بند ہو گئے. تو مجھے بھی جو ہے نا یہ ہوا کہ یار یہ اس کو بند کیا جائے, مجھے بھی ان اے وے کہا گیا. لیکن پھر میں نے بہت سوچا یار کہ جو اگر میں بند کر دیتا ہوں تو یہ بیچارے جو ہے ہمارے پاکستانی بھائیوں کو کتنی زیادہ مشکل ہونی شروع ہو جائے گی. تو میں نے جو ہے نا اس کو بند نہیں کیا, اس کے ورکنگ آورز کرٹیل کر دیے. اچھا, اس کا فائدہ جو ہے نا اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو رش کی ایک نوعیت تھی وہ جو ہے نا وہ کم ہو گئی. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ہم نے یہ کیا کہ جی آن لائن پاسپورٹ, آن لائن ویزا, آن لائن شناختی کارڈ, اسی طرح ایکسٹینشن 5 منٹ. تو لوگوں کو جو ہے نا ایک طرح کا یہ احساس ہو گیا کہ سفارت خانہ ان کے ساتھ ہے. پھر سفارت خانے نے پھر ایک اور چیز کی, ماشاءاللہ سے پیر امجد صاحب بھی ہیں اور طاہر بشیر صاحب بھی ہیں, اور دوسری بھی جتنی بھی معززین ہیں, انہوں نے ایک فنڈنگ کا سلسلہ شروع کیا. اس سے پہلے ایک اور چیز میں بتاتا چلوں کہ بہت سارے ہمارے جو ہے نا کوئی پرائیویٹ فرینڈس تھے, انہوں نے بھی ہمیں کی, اور وہ ہم نے جو ہے نا فوقتاً فوقتاً مختلف لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کی, جس میں کویت ریڈ کریسنٹ سوسائٹی کی طرف سے بھی ایک سبسٹینشل کنٹریبیوشن تھا. اچھا, یہ جو ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں آپ یہ دیکھیے کہ اس میں بہت محنت لگتی ہے کہ لوگوں کو رجسٹریشن کرائیں, پھر ان کو اس میں بلائیں, پھر سوشل ڈسٹینسنگ بھی مینٹین کریں, پھر لوگوں کو جو ہے نا اس چیز کو ڈسٹریبیوٹ کریں. جو پاکستان بینکنگ اینڈ فائنانس اور ہمارے محترم پیر امجد صاحب اور ان کی جو ٹیم ہے, انہوں نے جو ہے نا ہم سے ایک طریقہ یہ جو ہے نا یہ کیا کہ بہت سارے لوگوں کو راشن کے علاوہ بھی ذاتی ضرورت کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, جن میں جو ہے نا جیسے ڈٹرجنٹ ہے, کوئی جو ہے نا کوئی اور چیز دوا کی ضرورت ہے, تو ان کو کس طریقے سے حل کیا جائے. تو انہوں نے بھی جو ہے نا ہمیں ایک طرح کا یہ سمجھیے کہ جی فنڈنگ ہمیں دی کہ جی ہم جو ہے ان کو وہ دیں گے, بھیجیں گے, اور آپ اس کے کسٹوڈین بن جائیں. ویری گڈ, ہم اس پر تیار ہو گئے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو ہے نا جو یہ ہوئی کہ دیکھیے صرف گلف میں ایئرپورٹ بھی بند ہو گیا, اور پاکستان کے ایئرپورٹ پر بھی جو ہے نا ایئرپورٹ فلائٹس جو ہے صرف اسپیشل فلائٹ کا سلسلہ شروع ہوا. تو وہ فلائٹس کا سلسلہ شروع کیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ وہ ایمنیسٹی بھی جو ہے نا وہ ایلیگلز کی وہ بھی موجود تھی, تو وہ بھی ایک بھیجنا بہت ضروری تھا پاکستانیوں کو جو ہے نا کویت سے دوبارہ واپس. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے ایک ہماری بہت زبردست چیز یہ چل پڑی کہ کویتی حکومت نے مجھ سے جو ہے نا اسپیشلی ریکویسٹ کی کہ یہ جو ہے نا پاکستان سے صرف حلال فوڈ آئٹمس اور فریش ویجیٹیبلس اور فروٹ امپورٹ کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی 4 فلائٹس ہمیں جو ہے وہ لاہور کے لیے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو جزیرہ ہے وہ 2 فلائٹس کراچی کے لیے. تو ہماری جو ہے نا سپلائی ادھر سے بہت اچھی ایک چیز شروع ہو گئی. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر اس دوران انہوں نے جو ہے نا یہ کہا کہ جی ہمیں ڈاکٹرز کی بھی بہت شدید ضرورت ہے اور پیرامیڈیکل اسٹاف کا. تو یہ سارے سلسلے کسی نہ کسی انداز میں حکومت پاکستان کو جو ہے نا ہم اس مشکل حالات میں بھی جو ایک کرائسس والی صورتحال ہے ہم نے کسی نہ کسی صورت سے مینیج کیا. اچھا, ان ساری چیزوں کا ایک چیز کا بہت بڑا ایڈوانٹیج ہمیں ذاتی طور پر مجھے ہی جو ہے نا اگرچہ اتنا ہم نے جو ہے نا کرنے میں ہمیں جو سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہوا کہ ہماری ٹیم تیار ہو گئی. ہماری ٹیم یہ تیار ہو گئی کہ کرائسس مینجمنٹ میں کس طریقے سے آپ ایکشن لے سکتے ہیں. اچھا, آپ کو ایک چیز آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ مختلف سفارت خانوں میں جاتے ہیں, دنیا کے بہت سارے مختلف سفارت خانوں میں گئے ہوں گے, آپ نے ایک چیز فیل ہوگی کہ بہت کم انٹریکشن ہوتا ہے وہاں کی لوکل کمیونٹی کا, پاکستانی یا کسی اور کنٹری کا اپنے سفارت خانوں. ہمارے یہاں تو وہ ڈائریکٹ انٹریکٹ کرتے ہیں سفیر کے ساتھ, اور وہ ہاٹ لائن جو ہے نا وہ موجود ہے, ہیلپ لائن موجود ہے, کسی وقت کسی سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو وی آر اوپن فار ڈسکشن. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہم نے کی اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے. وی آر ویری تھینک فل, دے آر اس مشکل حالات میں بھی انہوں نے ہمیں جو ہے نا اپنے تعارفی کلمات ہمیشہ وہ ادا کرتے رہے ہمارے لیے. جی جی بالکل, ماشاءاللہ.
بہت اچھی باتیں کی ہیں آپ نے، اور جو ہمارے ناظرین اس وقت دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں اور کویت میں جو یہاں پاکستانی ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اتنی ایفرٹس میرے خیال ہے اب اللہ کرے ایسا وقت دوبارہ نہ آئے، لیکن پھر ایسے مشکل وقت میں ہماری ایمبیسی نے ایک پیج پہ آ کے ان کے سارے اسٹاف نے اتنی محنت کی، کام کیا، الحمدللہ۔ سفیر محترم کوئی مشکلات بھی پیش آئیں؟ مطلب ظاہر ہے کہ جیسے آپ ابھی فلائٹس کا ذکر رہے تھے، 2 فلائٹس میرے خیال گئی تھی، ایک ملتان اور ایک لاہور، تو پھر اس کے لیے پھر ایسا تھا کہ کچھ ایئرپورٹ کی بھی بندش تھی یا کچھ ایسے ہم نے سنا تھا کہ پی آئی کا کوئی پرابلم تھا شاید ان کا لائسنس کا، اس سے آپ نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا، ذرا بتائیں تو صحیح ہمیں۔ دیکھیے اسپیشل فلائٹس کا جو ہے نا سلسلہ اس طریقے سے شروع ہوا کہ دیکھیے لوگوں کی ضرورت کے تحت ان کو ہر صورت میں اپنے ملک واپس جانا ہے، اور اس میں جو ہے نا صورتحال یہ ہوئی کہ مختلف ممالک میں پاکستانی جو اسٹینڈرڈ تھے پھنسے ہوئے تھے ان کو وقتاً فوقتاً پاکستان واپس بھیجنا تھا۔ اچھا، اب یہاں پر یہ صورتحال یہ تھی کہ پاکستانیوں کی بنیادی طور پر حکومت پاکستان نے ایک فارمولا بنایا ہوا تھا کہ جہاں پر جن جگہوں پر لے آف ورکر تھے وہاں سے جو پاکستانی یا جن کی ویزا ختم ہو گئے تھے یا جہاں پر ان حکومتوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ بھائی آپ اپنے جو ہے نا لوگوں کو واپس بلائیں، تو حکومت پاکستان ان کو فرسٹ پرائرٹی دے رہی تھی۔ یہاں پر صورتحال اسی طریقے سے ہوئی، ہم نے ایک بہت بڑی تعداد میں رجسٹریشن کی، اور رجسٹریشن کرنے کے بعد جو پاکستانی حضرات جنہوں نے وہ کرفیو کے 24 گھنٹے کا کرفیو تھا، اس میں پی آئی اے کی پورا کا پورا آفس اسٹیبلش کیا گیا، سفارت خانے میں ان کو پک اینڈ ڈراپ سروس دی گئی، اور اس کے بعد ایون کہ جس دن جو ہے نا پی آئی اے 19 کی فلائٹ تھی اس دن صبح میں نے بھی فون کر کے تقریباً 10-12 کے قریب پیسنجر ایکسٹرا ڈلوائے ہیں کہ جن کو پاکستان جانا ہے۔ میں آپ کو ایک بہت زبردست بات بتاتا ہوں، مجھے بڑی اچھی ایک چیز لگی۔ کوئٹی نے پوچھا کہ یار یہ بتائیے کہ پاکستانی جو ہے نا وہ کیا فیل کرتے ہیں، اور وہ 6-7 کوئٹی بیٹھے ہوئے تھے، تو میرے منہ سے برجستہ نکل گیا کہ دیکھو یار میرے جو ہے نا پاکستانی اور میں خود ذاتی طور پر میری ایک فیلنگ ہے کہ یار یہ جو مساجد بند ہو گئی ہے نا، یہ مجھے جو ہے ذرا سا جو ہے نا وہ مجھے بڑی اداسی ہوتی ہے، اور رمضان میں میرا یہ پورا پروگرام تھا کہ عبادت جو ہے نا جو مسجد میں ہوتی ہے اس کا مزہ اور لطف کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ تو آپ یقین کیجئے جو کوئٹی تھے وہ بھی بیچارے اتنے اداس ہوئے، اس نے نہیں کہا کہ سفیر ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم کسی صورت سے مساجد کو جلد از جلد کھول دیں، کل ظہر سے انشاءاللہ جو ہے نا وہ مساجد کھل جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف کویت نہیں ساری دنیا عالم اسلام کو، ہمارے ملک پاکستان کو اس موذی مرض سے جو ہے نا دور رکھے۔ ایک ایسی چیز ہے کہ ہم نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا، اور بعض اوقات انسانوں کی بے بسی جو ہے نا دیکھ کر کے احساس ہوتا ہے کہ انسان کو انسان کے کام آنا چاہیے، مدد کرنا چاہیے ایک دوسرے۔ پیسے ویسے کوئی چیز نہیں ہوتی، اگر آپ مدد کر سکتے ہیں کسی کی کسی بھی طریقے سے، یہ نہیں دیکھیں کہ وہ کس لیول کا ہے، وہ آپ سے اگر مانگ رہا ہے کوئی چیز آپ ضرور دیں۔ تو یہ جو بھی چیز ہے، چاہے وہ لوگوں کے ڈاکومنٹ سے متعلق جو صورتحال ہو، جو لوگوں کو کسی خوراک کے لحاظ سے کوئی چیز ہو، پاکستان جانے کے لحاظ سے کوئی جو مسائل ہو، تو ہم نے جو ہے نا پاکستان میں اس وقت بہت سارے وہ لوگ پاکستانی جو وہاں گئے تھے ان کو مسائل ہیں، اسی طرح بہت سارے جو ہے نا کوئی پاکستانی جن کے بچے اور فیملی بھی اوورسیز میں مختلف جگہوں پر اسٹک اپ ہوئی ہوئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جلد از جلد اس مشکلات کو ہم سے دور کرے، اور ہم سب جو ہے نا پھر دوبارہ اپنی جو ہے نا کاروبار زندگی میں جو ہے نا شریک ہو۔ اور آپ لوگ بہت دیندار لوگ ہیں، آپ لوگ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے، اس مصیبت سے ہمیں نجات دے۔ بالکل بالکل صحیح کہا سفیر محترم۔ یہاں پہ آپ پتہ کہ تقریباً 100 سے کے قریب ہی ہیں جو پاکستانی ڈاکٹر جو اس وقت فرنٹ پہ کام بھی کر رہے ہیں، اور ڈاکٹر شجاع صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا کردار ادا کر رہے ہیں۔ وہ میرے خیال ہے جب بھی 1-2 میٹنگز میں آئے تو وہ بالکل ہی یعنی کہ سمجھے کہ آن ڈیوٹی مطلب پہنچتے تھے۔ تو کچھ پیش رفت ہوئی ہے کہ یہاں پہ پاکستانی ڈاکٹرز آئیں گے، یا اس بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتا دیں؟
देखिए, ये जो है ना सिलसिला ये ऐसा शुरू हुआ है कि जी मार्च से जो है ना ये हुकूमत कुवैत मुझसे जो है ना वक्तन फवक्तन इसने जिक्र किया, तो मैंने कहा कि भाई अगर आपको ज़रूरत है तो मांगे, आप इसको जो है ना इसको कागज़ में क्यों नहीं लेकर के आते। ये जो है ना ये समझिए कि एक हाई लेवल मिलिट्री डेलीगेशन था, उस पर भी ये चीज़ ये हुई, तो उसमें भी यही चीज़ इनको पॉइंट आउट की गई कि भाई आपको जो रिक्वायरमेंट है आप लाए, इसको जो है ना इसको ऑन पेपर लेकर के आए। अब इनको जो है ना वो बुनियादी तौर पर ज़रूरत, इनसे जो मेरा जो टॉकिंग पॉइंट ये रहा है, मैंने इनसे ये कहा कि देखो आपके पास जो है ना एक पाकिस्तानी जो डॉक्टर है वो एक मुसलमान डॉक्टर है, और मुसलमान जो है ना वो मुसलमान की बेशक सोच को, उसकी समझ को अच्छी तरीके से समझता है, उसकी बॉडी को समझता है। अच्छा, मुसलमान जो पाकिस्तानी डॉक्टर है वो बहुत रिकग्नाइज्ड है, अमेरिका में है, कनाडा में है, बर्तानिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है। तो आपको उस लेवल के डॉक्टर चाहिए ना यहाँ पर। आप ये देखें ना कि आपके पास जो है ना एक डॉक्टर है, इतना हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर अगर आप लेते हैं। अच्छा, फिर मैंने इनको एक और चीज़ भी कही कि देखिए अगर आप यहाँ पर पाकिस्तानी डॉक्टर्स जो है ना वो तो दुनिया में बहुत डिमांड है, वो सऊदी रहेगा, वो इमारात चला जाएगा, वो कतर चला जाएगा, वो बहरीन चला जाएगा। तो आप बेहतरीन प्रोफेशनल्स को क्यों ज़ाया कर रहे हैं? उस प्रोफेशनल को जब आपके यहाँ डिमांड है तो आप इसको मंगाएं। तो इन्होंने जो है ना वो हमसे जो है ना वो अर्जेंट बेसिस पर 100 डॉक्टर और 600 के करीब 500 के करीब जो है ना पैरामेडिकल स्टाफ। अब इसमें जो है ना कल हमें मुझे मैसेज आ गया है पाकिस्तान से कि वो इसका प्रोसेस ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन इस पर उसने शुरू कर दिया है। मेरी परसों जो है ना इनसे बहुत तफसीली मीटिंग हुई है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है ना वो ये चाह रही है कि जल्द अज जल्द जो है ना उनको पाकिस्तान से आए, और उनका जो है ना वो देखिए अगर आप 100 डॉक्टर और इतने सारे पैरामेडिकल स्टाफ को वो करते हैं तो 600, अगर उसमें से 250-300 भी लोग अपनी फैमिली रखते हैं तो 250-300 घराने जो है ना पाकिस्तान में जो है ना वो परवरिश पाते हैं। तो उनका आपका फॉरेन एक्सचेंज है ना, तो आप वो 250-300 घराने यहाँ पर पाकिस्तान के यहाँ पर कुवैत में मिलते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा जो है ना एक है। शुरू में मेरी तो अपनी ये होती है कि शुरू की जो मुश्किलात होती है ना उसको स्पॉन्टेनियस उसको काबू करते हैं, यानी कि टीम के तौर पर, और टीम के तौर पर इसी तरीके से काबू में कर सकते हैं कि जी हर शख्स दुनिया में कहीं पर भी जाता है उसको मुश्किलात होती है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि इस चीज़ में कामयाबी अता फरमाए। बिल्कुल इंशाल्लाह ज़रूर। सफ़ीर मोहतरम, जो अब पाकिस्तान जाना चाहते हैं कुछ फैमिलीज़ या कुछ लोग, उस सिलसिले में फ़्लाइटों का सबसे पहले तो सर ये बड़ा इश्यू है कि फ़्लाइटें वो 2 आईं, वो चली गईं। अब कोई वो 19 और 20 के बाद तो कोई नहीं आई फ़्लाइट, एक। और दूसरा ये है कि टिकटों के हवाले से ऐसे लोग भी हैं जिनके पास तो पैसा ही नहीं है। तो उस सिलसिले में हमारी एम्बेसी क्या किरदार अदा करेगी? आपने जो है ना बहुत ज़बरदस्त सवाल किया है। देखिए मैं जो फ्लाइट्स का शेड्यूल है होता है वो एक रिकमेंडेशन की बुनियाद पर सफारत खानी की तरफ से रिकमेंडेशन जा चुकी है, और उम्मीद है कि ये जो है ना फ्लाइट शायद 18 तारीख को, ये शायद 18 तारीख को जो है ना ये मे बी शेड्यूल्ड या स्पेशल फ्लाइट हो। पहले 16 था, फिर जो है ना ये 18। लेकिन मैं ये सिर्फ आपको जो है ना टेंटेटिव इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। जी। ये फ्लाइट मुतवक्को है। पीआईए वाले ज़्यादा बेहतर पोजीशन में आपको ये बता सकेंगे कि जी इसमें जो है ना फ्लाइट की क्या सूरत हाल है। रहा ये सवाल कि जी जो है ना कि बहुत सारे लोग अगर वो जाना चाह रहे हैं और उनके पास, अगर वो अपना सारी चीज़ें जो है ना छोड़ छाड़ कर, मेरी अपनी एक तजवीज़ है। मेरी आज भी सुबह जो है ना पीर अमजद साहब से और सारे लोगों से जो है ना एक चीज़ बात हुई, और दूसरे लोगों से भी बात हुई। मेरी अपनी एक सोच है कि जी पाकिस्तानियों को जो है ना यहाँ से नहीं, थोड़ा सा जो है ना रुक जाए, कि ये देखिए ये सूरत हाल है ना ये इम्प्रूव करेगी। यहाँ पर जो है ना लॉन्ड्री में लोगों को ज़रूरत है, सलून में लोगों को ज़रूरत है, कारपेंटर की ज़रूरत है, आप क्यों जो है ना जा रहे हैं?
اگر 2-2.5 مہینے 3 میں دیکھیے نا دنیا میں مشکلات تو آتی ہیں نا، زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، مختلف مشکلات ہوتی ہیں، ان میں اگر آپ چھوڑ کر کے جو ہے نا چلے جائیں تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان میں آپ کو ایک دم سے وہ چیزیں شروع ہو جائیں گی؟ یقیناً میں تو سمجھتا ہوں اس میں بھی ٹائم لگے گا. جانا آپ کا حق ہے، جانا آپ کا حق ہے، لیکن آپ اس چیز کو اگر آپ کو یہ موقع مل رہا ہے اور آپ کو لیگل اسٹیٹس ہے تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ پاکستانی حضرات نہ جائیں. میری اپنی جو ہے نا یہ ہے، باقی ان کی مرضی. اور اس میں جو ہے نا بہت سارے لوگ مجھ سے مشکلیں بھی آتے ہیں اور بڑے سمجھدار بڑے اچھے لوگ ہیں. وہ میں جو ہے نا کسی چیز کو پریڈکٹ نہیں کر سکتا، لیکن میں ایک اچھی امید ضرور دلا سکتا ہوں لوگوں کو کہ دیکھو آپ ایک چیز کو ہم یہ چیز اگر اس چیز پر یہ رکھیں صبر کہ ہر چیز من جانب اللہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. کل جو چیز ہوئی تھی اور آج جو چیز ہے اور کل آنے والا، وہ ساری چیزیں اللہ کی جو ہے نا اس میں آئے. بلکہ ایک حدیث بھی ہے کہ اگر آپ کو جوتے کا تسمہ بھی آپ کو ٹوٹا ہوا ہو تو آپ اللہ سے مدد مانگیں. تو موقع ایسے دنیا کی قوموں پر آتے ہیں اور یہ اجتماعی طور پر یہ موقع آیا ہے، ساری عالم انسانیت پر آیا ہے. اٹ از ناٹ ریلیٹڈ وتھ پرٹیکولر نیشن اور اے پرٹیکولر کنٹری، سارے کے سارے اس پر یہ ہوئے. دیکھیے اور دوسری چیز کہ کورونا کی پاکستان میں صورتحال وہاں پر اور زیادہ مشکل ہو رہی ہے. دیکھیں نا وہ کل جو ہے نا وہ مختلف جو رپورٹس آئیں اس کے حساب سے پاکستان میں کورونا کا جو اسپائک ہے وہ لیٹ جون اور جولائی میں جو ہے نا وہ زیادہ ہوگا. یہاں پر تو کورونا ٹھیک ہونا شروع ہو گیا. آپ دیکھیں نا 1000 سے 600 کے قریب اب ان کا نمبر جو ہے نا ڈے بائی ڈے گرنا شروع ہو گیا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ جی پاکستانی یہیں پر رہیں، اور اگر ان کو ضرورت ہے کہ جی مختلف جانے کا اور مدد، تو کمیونٹی والے حضرات سے یہ گفتگو چل رہی ہے، دیکھیے کوئی لاہ عمل چند نکل جائے. بالکل. سفیر محترم آپ نے تو میرا ایک سوال تھا پیغام، وہ اس میں بھی آپ نے سب کور کر دیا کہ واقعی بہت اچھا پیغام دیا ہے آپ نے کہ اگر آپ ہو سکتا ہے تو یہاں رہیں، اس وقت کا اس گھڑی کا انتظار کریں کہ تاکہ یہ جب چیزیں تھم جائیں گی تو یقینی طور پر ہم لوگ صبر کر لیں گے، اللہ مدد کرے گا، اللہ سے امید رکھیں گے. تو انشاءاللہ سفیر صاحب ہمارے ساتھ رہیے. میں اپنا پیر امجد صاحب سے بات کرنا چاہوں گا کیونکہ میں نے آپ سے ایک دو اور بھی باتیں شیئر کرنی ہیں. جی پیر امجد صاحب. پیر امجد صاحب ان سے رابطہ نہیں ہو رہا. تو جی ہم محمد طاہر بشیر صاحب سے بات کریں گے. جی طاہر بشیر صاحب، ماشاءاللہ ان حالات میں جیسے سفیر صاحب نے پورا ایک نقشہ کھینچا، بتایا، سارا کچھ کیا، اور ایک آپ نوجوان ہیں اور آپ ماشاءاللہ ڈیڈیکیٹڈ آپ نے کام بھی کیا، اور اس کرونا کرائسس میں کئی لوگوں کو آپ نے یعنی ان کے گھروں تک بھی گئے، ان کو یعنی کہ وہ ایسی آپ نے ایسا کام کیا ہے کہ جس کی میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پوزیشن آئی ہے اور انشاءاللہ ٹھیک بھی ہو جائے گی، اللہ سے دعا ہے، بینگ آپ ایک بینکر اور پھر کمیونٹی کے ساتھ سماجی کارکن بھی ہیں، آپ مجھے یہ بتائیے کہ انشاءاللہ یہ جو آپ نے کام کیے ہیں ذرا اس کا تھوڑا سا مجھے بتا دیں کہ آپ نے کس طرح کوآرڈینیشن کر کے اتنے بڑے کام کیے. جی بہت شکریہ طارق صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا. میں سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پاکستانی بینکنگ اینڈ فائنانس پروفیشنلز ان کویت، جس کا میں صدر ہوں، ان کے ممبرز کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا جنہوں نے حالات کے شروع ہونے سے پہلے ہی اس کی سنگینی کو محسوس کیا اور تجویز دی کہ کیوں نہ ہم لوگ، کیونکہ لوگ اس سے سفر کریں گے اور لے آفس ہوں گے اور لوگوں کے پاس جو بلو کالرز ورکرز ہیں، ہمارے ڈیلی ویجرز جو ہیں، وہ اس سے ضرور متاثر ہوں گے، تو ہم لوگ کیوں نہ ایک فنڈ جو ہے وہ ریز کریں اور ہم ان لوگوں تک پہنچائیں.
جو لوگ ضرورت مند ہیں اس وقت. تو میں نے ان کی کال کو میں نے کہا کہ یس وی شوڈ گو اہیڈ, اور میں نے اپنے ممبرس کو جو ہے وہ ہماری ایگزیکٹو کمیٹی ہے, ہم لوگ 8 ممبرس کی کمیٹی ہے, ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا ایک میکنزم, اور اس میں جو ہمیں سب سے زیادہ رہنمائی ملی وہ سفیر پاکستان جناب سید سجاد حیدر صاحب کی طرف سے ملی, چونکہ انہوں نے ایک راشن ڈسٹریبیوشن کا جو ایک انیشیٹو لیا تھا اس نے بھی ہمیں ایک جو ہے وہ موٹیویشن دی. تو میں نے اور میری بیٹی ایک بنائی اور انہوں نے امبیسڈر صاحب کو ان کے ساتھ میٹنگ کی. امبیسڈر صاحب نے ہماری رہنمائی کی اور ہم لوگوں نے فنڈ ریز کرنے کا ایک ٹارگٹ رکھا 5,000 دینار کا, کہ ہم لوگ اپنے پلیٹ فارم سے پی بی ایف کے سے ممبر سے 5,000 دینار اکٹھا کریں گے, جو کہ ہمیشہ کی طرح پی بی ایف کے ممبرز نے 48 گھنٹوں میں ہم لوگوں نے 4,000 دینار اکٹھا کر لیا. یہ میں بات آپ کو بتا رہا ہوں مارچ میں, جب کہ حالات ابھی اس طریقے سے بگڑے نہیں تھے, لیکن سنگینی کو محسوس کیا ممبرز نے کہ یہاں پہ جن حالات میں لوگ ہیں, متوسط لوگ ہیں, طبقے کے لوگ ہیں اور ڈیلی اجرت پہ کام کرنے والے لوگ ہیں. تو 4,000 دینار اکٹھا کیا ہم نے, اور پھر اس کو ہم نے امبیسی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو ہمارا ایک میکنزم ایگری کیا تھا, ہم نے اتفاق کیا تھا, اس میکنزم کے تحت ہم نے امبیسی کو ان ٹرانچز جو ہے وہ فنڈز مہیا کیے, اور امبیسی تنویر صاحب جو ہیں کونسلر اور ان کے ساتھ فاروق صاحب نے اس میکانزم میں ہمیں ہماری مدد کی, اور وہ فنڈ جو ہے ڈسبرسمنٹ ہم نے انہیں لسٹ جو ہے وہ ویریفائی کر کے ہم دے دیتے تھے, اور وہ کال کر کے انہوں نے ڈسبرسمنٹ شروع کی. تو اس کے علاوہ پھر جلیم یہاں پہ ایک ایریا ہے جہاں پہ میں بھی رہائش پذیر ہوں, یہاں پہ انہوں نے آئسولیشن میں کچھ ایریاز کو کر دیا, تو اس میں سے ایک یہ بھی تھا, تو یہاں کے لوگ امبیسی نہیں جا پاتے تھے. میں نے وہ ہم ڈیسائیڈ کیا کہ چونکہ میں موجود ہوں یہاں پہ, تو میں خود جا کے ان لوگوں کو کال کر کے میں نے وہ ڈسبرسمنٹ شروع کی اور ان کو جو ہے وہ جا کے کیش کی صورت میں دے کے آیا. اس کے علاوہ ہم لوگ سالانہ افطار کرتے ہیں پی بی ایف کے پلیٹ فارم سے, جس میں کہ سفیر محترم بھی شمولیت اختیار کرتے ہیں. ہم لوگوں نے سوچا کہ اس دفعہ ہم لوگ چونکہ افطار ڈنر نہیں آرگنائز کر رہے, تو ہم وہ بھی فنڈز جو ہیں وہ اپنے ممبر سے بھی اور اپنے فنڈ سے بھی ڈال کے تو ہم ان لوگوں تک پہنچائیں جو ضرورت مند ہیں اس وقت, تو بہت ہی مشکل حالات سے گزر رہے ہیں. تو وہ افطار کا جو ہے وہ تو تقریباً ہم نے اس ٹائم تک 4,500 دینار اکٹھا کر کے 500 دینار وہ بھی افطار کے سلسلے میں بھی وہ بھی ڈسٹریبیوٹ کیا, اور پھر بعد میں تقریباً 5,000 دینار ہم نے ٹوٹل ڈسبرسمنٹس کر دی. تو اس طریقے سے سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا, اور اس طریقے سے ہم نے کوشش کی. اس کے علاوہ ڈرائی راشن جو ہے وہ کچھ پرائیویٹ لوگوں کے ساتھ میں نے اپنے ذاتی حیثیت میں مل کے لوگوں کے ڈور ٹو ڈور جا کے ان کو ڈسپرس کیا. پھر امبیسڈر صاحب نے مجھے اور کچھ کمیونٹی کے دوسرے دوستوں کو بھی کہا کہ آپ لوگ آئیں اور آ کے ایمبیسی سے لے کے جائیں, وہ لوگ جو یہاں نہیں آ سکتے, جن کے پاس کنوینس نہیں ہے, یا جو ان ایریاز میں جو آئسولیشن میں آپ ان کو کائنڈلی پہنچا سکیں, تو آپ لوگ آئیں اور یہ لے کے جا کے ان کو دیں. تو پھر سفیر محترم کی وہ جو ایک وہ گزارش تھی اس پہ عمل درآمد کرتے ہوئے میں ایمبیسی گیا اسپیشل پرمیشن پہ, اور لے کے آ کے میں نے وہ بھی یہاں پہ لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کیا. اور اس کے علاوہ گوشت کے عید پہ ہم نے گوشت 2 بکرے جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کیے ذبح کر کے کسی پرائیویٹ کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے. پھر باقی بھی ابھی تک وہ سلسلہ جاری ہے ڈرائی راشن کا, انڈوں کی شکل میں انڈوں کے کریٹس دے رہے ہیں ہم لوگ, مطلب ڈفرینٹ جو بھی پاسبل ہے, کیونکہ اس وقت لوگ جو ہیں وہ بڑے برے حالات میں ہیں یہاں پہ لوگ, کیونکہ ان کے اجرت جو ہے وہ ڈیلی وہ رک گئی ہے. ٹیکسی ڈرائیورز ہیں اور ملازمین جو اس طریقے کے بلو کالرز ہیں. تو طیب یہ سارا آپ سے مزید بات چیت بھی ہوگی محمد عارف بشیر صاحب. میں ذرا دیکھتا ہوں پیر امجد صاحب کو. پیر امجد صاحب آپ لائن پہ ہیں؟ جی میں لائن پر ہوں, میں سن رہا ہوں آپ کی بات. پیر امجد صاحب آپ کے بارے میں کیا بتاؤں کہ آپ کی جو خدمات ہیں ایز اے سماجی کارکن, اور کئی جگہ تو میں نے ایسا دیکھا کہ آپ خود ایسا چاہتے ہیں کہ یعنی بیہائنڈ سین کام کرتے ہیں, چاہے وہ فرینڈ ویلفیئر ٹرسٹ ہو جس کو بنانے میں, جس میں آپ کا ایک کثیر ماشاءاللہ آپ نے اپنی سرمایہ کاری کی ہے, دیا ہے, کہ اس میں میں خود اس کا شاہد ہوں اور میں نے وزٹ بھی کیا تھا. پیر صاحب پھر آپ جو فلاحی
سماجی کام کر رہے ہیں، وہ تو ان کی تو اتنی طویل لسٹ ہے جو میرے نالج میں ہے اور میں سمجھتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیر صاحب آپ کو ایک بہت بڑی ذمہ داری دے دی گئی ہے. آپ اس وقت پی ٹی آئی کے صدر ہیں اور ایسے وقت میں جب اتنا بڑا کرائسس آیا اور پھر پرسوں جو اتنی بڑی آپ نے آرگنائز کی میٹنگ، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے سواتی صاحب بورڈ آن بورڈ کیا اور اس کے بعد انہوں نے بھی ماشاءاللہ بہت اچھا میسج دیا. اب یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح کے جو فنڈنگ بھی ہو رہی ہے ماشاءاللہ ان لوگوں کے لیے جو یہاں پہ پریشان پاکستانی ہیں، یہ آئیڈیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیسے آپ کو آیا، جو میں یقینی طور پر بہت خوش ہوں. بتائیں ذرا. آپ کی آواز نہیں آ رہی. نہیں آ رہی. دیکھیں نہیں، آپ کی آواز نہیں آ رہی پیر صاحب. جی پیر صاحب. جی پیر صاحب آپ شاید ڈرائیو کر رہے ہیں. ہیلو جی پیر صاحب. ہاں میرے خیال وہ اصل میں ڈرائیو کر رہے ہیں اور جیسے آتے ہیں کہ ہم ان سے مخاطب کریں گے. طاہر بشیر صاحب آپ جیسے بتا رہے تھے کہ آپ نے ماشاءاللہ اتنی مطلب ایفرٹس کر رہے ہیں اور مختلف سماجی قسم کے کام بھی کرتے ہیں، مختلف جیسے آپ نے بتایا تھا کہ اینول پروگرام بھی ہوتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ مطلب ظاہر ہے کہ گیٹ ٹوگیدر کا ایک ذریعہ ہے کہ لوگ آئیں، بیٹھیں، ملیں، ان کے مسائل سنیں. تو اس طرح کے آپ مطلب کہ پلان کرتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے؟ جی دراصل ہم لوگ پاکستانی بینکنگ اینڈ فائنانس پروفیشنلز جو ہیں وی ہیو سیٹ کانسٹیٹیوشن، اور اس میں ہماری ایگزیکٹو کمیٹی ہے اور ہمارے جو ہے ٹریننگ ورک شاپس بھی پاکستانی کمیونٹی کے لیے پرٹیکولرلی ہم لوگ جو ہے وہ آرگنائز کرتے رہتے ہیں، جس میں کہ سفیر محترم نے آتے ہی ہمیں انکریج کیا اور ہم نے پاکستان ہاؤس میں بھی اس سلسلے میں پروگرام جو ہے وہ ٹریننگ انٹرنیٹ آف تھنگس پہ ٹریننگ پروگرام کیا اور کچھ اور بھی پلانس تھے، لیکن چونکہ وہ حالات جو ہے وہ سازگار نہ رہے تو ہم لوگ اسے مزید اس پہ ابھی کام ہمارا رکا ہوا ہے. اب ہم لوگوں کا پلان ہے کہ ہم لوگ ایک کچھ ورچوئل ٹریننگ سیمینار جو ہیں انشاءاللہ آرگنائز کریں گے ڈفرینٹ اپلیکیشنز پہ جو اویلیبل ہیں، اور اس میں ہمیں سفیر صاحب نے بھی کافی حوصلہ افزائی کی ہے کہ طاہر میں آپ لوگوں کو ہر قسم کی سپورٹ جو میری طرف سے درکار ہے میں ہمیشہ اویلیبل ہوں. جس طریقے سے وہ کمیونٹی کو کونسل سروسز اور باقی بھی کمیونٹی کے لیے وہ مسلسل رابطے میں ہیں اور وہ ہر کمیونٹی کے ممبران سے رابطہ کر کے ان کے حالات سے آگاہی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس میں بھی وہ ہمیں کافی ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہتے ہیں اور ہم انشاءاللہ مزید بھی اس پہ پروگرامز کریں گے انشاءاللہ ضرور. بالکل، کیوں نہیں. سفیر محترم میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. جی ہیلو پیر صاحب. جی آواز آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے. کین یو ہیئر می؟ چلو شکر ہے. ہاں پیر صاحب میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ابھی جو اتنا بڑا کام کیا ہے آپ لوگوں نے مل کے، یہ آئیڈیا جو ہے وہ کس طرح سے مطلب آپ کی ٹیم نے یا ہمارے سفیر صاحب کی سرپرستی میں ہوا، اور اس میں کس حد تک کامیابی آپ سمجھتے ہیں ہوئی ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. طارق صاحب بہت شکریہ. بیچ میں شاید آواز تھوڑی ڈسٹرب ہو گئی تھی اور آپ کی آواز تو مجھے آ رہی تھی لیکن پرابلم میری آواز نہیں آ رہی تھی تو لیکن میں سن رہا تھا آپ کی باتیں. امبیسڈر صاحب نے ماشاءاللہ بہت اچھی طرح ڈیٹیل بتا دی ہے اور امبیسڈر صاحب کافی تفصیلاً جو ہے وہ پروگرام کے بارے میں بتایا ہے. ابھی جو کر رہے ہیں ایمبیسی کر رہی ہے اور کمیونٹی کر رہی ہے
تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کام جو ہے کافی عرصے سے ہم لوگ کر رہے ہیں مل کر، سارے دوست الگ الگ اپنی اپنی ڈفرینٹ حیثیت سے کر رہے تھے. تو ابھی کچھ عرصے سے یہ باتیں ڈسکس ہوئی تھیں ایمبیسی میں بھی کہ وائی ناٹ، یہ ابھی کووڈ کا جو ڈیزاسٹر ہے جس نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اور پاکستانی بھی اس میں شامل ہیں، کویت کے اندر بھی اور پاکستان کے اندر بھی. تو کمیونٹی جو ہماری اس یعنی کہ سخاوت اور جنراسٹی کے جذبے سے سرشار ہے، اور وہ ہمیشہ اپنے طور پہ کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے، وطن عزیز کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ کیوں نہ ان کو سب کو اکٹھا ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا جائے، تمام کمیونٹی کو. تو یہ بات ہم نے امبیسڈر صاحب سے ڈسکس کی، میں نے اور عتیق عدنان صاحب نے اور ملک اخلاق صاحب نے اور عبید الرحمان صاحب نے، تو حافظ شبیر صاحب نے، ہمارا سب کا خیال تھا، اور عارف بٹ صاحب نے، کہ لیٹس بی ٹوگیدر آن ون پلیٹ فارم. تو پھر امبیسڈر صاحب نے بھی اس کی جو ہے وہ تائید کی. تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے یعنی سفارت خانہ پاکستان اور امبیسڈر آف پاکستان کی زیر سرپرستی ہم تمام دوستوں نے، بھائیوں نے مل کے یہ پروگرام بنایا. اور دیٹس ہاؤ یہ ایک خوبصورت موقع ہمیں ملا کہ جس میں تمام کمیونٹی اب اس میں شانہ بہ شانہ جو ہے کام کر رہی ہے. اور اس میں ہم نے ابتدا کی، اور ابھی اس میں بہت کچھ کرنا بھی باقی ہے. انشاءاللہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ وی آر آل ٹوگیدر، اور امبیسڈر صاحب اس کی سرپرستی فرما رہے ہیں. تو ہم اس میں کافی اچیومنٹس کریں گے انشاءاللہ. بالکل جی پیر صاحب، بالکل بہت اچھی بات کی آپ نے. اب یہ ہے کہ یہاں چونکہ 35 کے قریب آرگنائزیشن ہیں، اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے جو آپ نے ایک جو گروپ بنایا اس میں موسٹلی انڈیویجول لوگ ہیں. اگر آپ جو مخیر حضرات ہیں اگر ان کی تعداد بڑھا دیں، اگر وہ 200 کر دیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مخیر حضرات جو ہیں وہ یقینی طور پر ایک سرٹن اماؤنٹ سفارت خانے میں جمع کرائیں گے. اس سلسلے میں آپ تھوڑی سی اور محنت کرنی پڑے گی آپ کو. تو تمام جتنی آرگنائزیشنز ہیں یہاں پہ کمیونٹی کی، ہم نے ان کو آن بورڈ لیا تھا، اور ان کے جو لیڈران تھے ان کو اس گروپ میں شامل کیا، اور اس آن لائن جو ویبینر تھا اس میں انوائٹ کیا ان کو. تو لیکن ابھی جو ہے ہمارا اس میں اس کو ایکسپینڈ کرنے کا پروگرام ہے. تمام آرگنائزیشن کے جتنے بھی ممبران ہیں ان کو بھی شامل کریں گے، اور دوسرے کی جتنی سرکردہ شخصیات ہیں ان کو بھی اس میں شامل کریں گے. اور اسی سلسلے میں ہماری آج سفیر محترم کے ساتھ ایک میٹنگ بھی ہوئی تھی، تو اس میں ہم نے یہی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اس کو نیٹ کو بڑھایا جائے، اور اس میں تمام لوگوں کو جو پاکستانی اس میں سیلریڈ پرسن ہے اور جو دوسرے لوگ ہیں جو وٹ شیئر کرنا چاہتے ہیں، تو ہم ان کو بھی اس گروپ میں شامل کریں گے. اور آپ کے اگلے چند دنوں میں یہ جو نیٹ ہے یعنی اس کا فنڈ کا، یہ انشاءاللہ وسیع ہوگا، اور اس میں کمیونٹی کے تمام لوگ جو ہے اس میں شامل ہوں گے، میکسیمم جی بالکل انشاءاللہ تک شامل ہوں گے. بالکل. بہت اچھی باتیں کی آپ نے. اور جس کاز کے لیے ہماری کمیونٹی، ہمارے سفیر محترم جب یہ بڑا قدم اٹھاتے ہیں تو پھر ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی بھی مدد ہوتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کار خیر جو ہو رہا ہے اس میں ہر بندہ چاہتا ہے کہ ضرورت مند لوگوں کی ضرورت پوری ہو، اور ایک ہمارے یہاں رہنے والے جنتی معاشرے میں ہو جائیں. تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں پیر صاحب، آپ اپنی مشین کو، اور یقینی طور پر ہم لوگ بھی اس کوشش میں ہیں کہ یہاں پہ جتنے بھی پاکستانی ہیں ان تک ہمارا میسج جائے، ان کی جب ضروریات وغیرہ ہیں ان کو بھی پورا کیا جائے گا. شکریہ. میں سفیر محترم سے بات کروں گا. سفیر صاحب، جی جی میرے محترم دیکھیں، حقیقت تو یہ ہے کہ اب یہ ظاہر ہے کہ آپ کی سرپرستی اس میں ہوئی ہے، آپ نے اس میں کی بڑی کاوش ہے، اور فرام دا ڈے فرسٹ جب یہ چیزیں آئی ہیں، تو اب یہ ہے کہ کس طرح مطلب آپ کریں گے، ان لوگوں کی ضروریات کو کس طرح پورا کیا جائے گا. اور اگر کوئی ایسا سسٹم بنتا ہے کہ ان کی فلائٹس کے لیے بھی اگر ان کی سرٹن اماؤنٹ اگر ان کو دے دی جائے گی، یا ایسا کوئی پرابلم جن کا اقامے کا مسئلہ ہے یا جو بھی ہے وہ جانا چاہتے ہیں. پچھلے دنوں پرسوں عبید ارائن صاحب، انجینئر عبید ارائن صاحب نے بھی کہا کہ جو لوگ یہاں پرابلم میں ہیں، ان کو مسئلے ہیں، تو ٹھیک ہے ان کو ہم لوگ بھیج دیں گے. تو یہ ایسی کاوشیں ہیں. یقینی طور پر ہماری کمیونٹی بہت کچھ کرنا چاہتی ہے. آپ تو ایسے انٹریکٹ ہوئے ہیں یہاں اپنی کمیونٹی کے ساتھ، آپ نے کیسا پایا کہ ہماری کمیونٹی کتنی اچھی کمیونٹی ہے؟ دیکھیے، آپ نے آپ کی جو
جو ہے اس میں یقیناً اس میں وزن تو ہے، آپ کی بات میں وزن تو ہے. اور جو ہے نا پیر امجد صاحب سے اور تمام دوستوں سے یہی بات ہوئی کہ فرض کیجئے کہ جو لوگ واپس جانا چاہتے ہیں اور ان کے پاس دیکھیے اس وقت جو صورتحال ہے اس میں جو ہے نا کیس ٹو کیس بیسس پر یہ دیکھا جا سکتا ہے، ضروری نہیں ہے. اور اس میں جو ہے نا میں تو یہی کہوں گا کہ کمیونٹی بڑھ چڑھ کر کے اگر یہ جو ہے نا مدد کر سکتی ہے پی آئی اے کے ساتھ، یہ پوچھے. میں بلکہ ریکمینڈ کروں گا کہ اگر جو ہے نا یہاں پر ایئرپورٹ کھلتا ہے اور الجزیرہ کی فلائٹ شروع ہوتی ہے تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ الجزیرہ نے اپنی کراچی کی جو فلائٹ ہے وہ انہوں نے، میں شیور نہیں ہوں لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے 60 دینار کہا تھا یا 50 دینار کہا تھا. تو اس میں جو ہے نا وہ لوگ جا سکتے ہیں. دوسری چیز کہ اب ایسے جو لوگ ہیں یقیناً ان کی تعداد اتنی زیادہ تو نہیں ہوگی، لیکن وہ پھر وہی والی بات جو میری پہلی والی بات ہے کہ وہ یہاں سے پاکستان میں بھی جو کرونا ابھی وہاں پر تو مشکلات کرونا کی جو ہے نا وہ پھیلنی شروع ہوئی ہے، تو وہاں پر بھی کوئی جو ہے وہ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ جی پاکستان جو ہے نا اس موذی مرض سے اس وقت محفوظ ہے. پاکستان اس وقت جو ہے نا اس بریکٹ کے اندر آ گیا ہے جس میں کرونا جو ہے نا وہ ایز کنٹرول، اللہ کرے کہ کنٹرول ہو جائے، لیکن وہاں پہ حال کافی تشویشناک ہے. تو باقی رہا یہ کہ جی آپ کا جو خصوصی طور پر یہ سوال کہ ان کو کس طریقے سے جو ہے نا بھیجا جائے، تو یقیناً کمیونٹی کے ساتھ ہم جو ہے نا ان کو تعاون مانگیں گے کہ ایسے لوگوں کو کمیونٹی جو ہے نا کمیونٹی کے بہت معززین ہیں، پیر امجد صاحب ہیں، دوسرے دوست ہیں، دوسرے ساتھی ہیں، تو اگر وہ مدد ہو سکتی ہے تو مدد کریں یقیناً. اور پی آئی اے والے بھی جو ہے نا اس چیز کو دیکھیے اس پہ کیا چیز آگے چلتی ہے. بالکل تو میرا ٹھیک یہ ہے. مختصر جواب میں نے آپ کو یہ بتایا. کہا جی یہ کہ بالکل. جو ہے نا پھر یہ گزارشات میں کرنا چاہوں گا، ایک چھوٹی سی چند گزارشات کرنا چاہوں گا. گزارشات جی یہ جی کہ دیکھیے ہمارے جو پاکستانی دوست احباب ساتھی وہ خود بھی محفوظ رہیں اور ہمیں بھی محفوظ رکھیں. ہم لوگ جو ہے نا پچھلے 3.5-4 مہینے سے مسلسل جو ہے نا اس میں انگیج ہیں 24 گھنٹے. اپنے آپ کو غصے پیشنس اس سے غصے سے جو ہے نا وہ بہت جو ہے نا اس وقت مجھے اندازہ ہے کہ جو ہے نا وہ اس وقت وہ بہت مشکلات کا شکار ہیں. تو کمیونٹی کے معززین بھی یہاں پر موجود ہیں، ان کو بھی معلوم ہے کہ جی ہم کس طریقے سے یہاں پر جو ہے نا کام کر رہے ہیں. صرف ان سے ایک گزارش ہے کہ کائنڈلی فیک نیوز جو ہے نا وہ اسپریڈ نہ کریں. وہ بے تحاشا جو ہے نا فیک نیوز جو ہے نا وہ ہوتی ہے. یہاں کی کویتی حکومت نے بھی ہم سے بہت دفعہ گزارش کی ہے کہ کائنڈلی اپنی کمیونٹی سے ریکویسٹ کریں کہ جو واٹس ایپ یونیورسٹی ہے یہ اس پر جو ہے مسلسل فیک نیوز چل رہی ہوتی ہے، وہ ایک طرح کی ہلچل میں مچاتی ہے. اسی طرح جی ہاں پاکستان بھی بالکل. سے بھی جو ہے نا اور ادھر اس طرف جو ہے نا ہلچل مچاتی ہے. تو میں یہ بات کروں گا کہ جو ایک حدیث بھی ہے کہ مومن کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ بغیر تحقیق کیے وہ بات کو آگے بڑھا دے. یہ سوشل میڈیا اتنا پاورفل ٹول ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں. تو بالکل. یہ چند پھر محترم گزارشات ہیں. جی بالکل بالکل آپ نے ماشاء اللہ اچھی بات کی. پھر مطلب آپ دیکھیں کہ اس موقع پہ کہ کویت کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہاں سے، کیونکہ کوئی چینل بھی ہے نا وہاں اپنی مطلب خدمات پیش نہیں کر سکا. ایس بی آئی جو چینل ہے اس نے ہمیں آفر دی کہ یہاں کویت کے جو حالات، یہاں پہ جو بھی سماجی ثقافتی سرگرمیاں ہوں یا جو بھی نیوز ہوں یا ایمبیسی کی کوئی ایکٹیویٹیز ہوں ان کو آپ ہائی لائٹ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو آپ یقینی طور پر اس چیز کو کریں گے انشاءاللہ کہ وقار گیلانی صاحب اور ان کی ٹیم جو ہے وہ یقینی طور پر یہ پہلا ایک قدم اٹھایا گیا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں کہ ان لوگوں کا ماشاءاللہ بہت بڑا اقدام ہے. دیکھیے میں تو جو ہے نا وہ تمام حضرات خاص طور پر آپ طارق صاحب، آپ وقتاً پاکستان کو بہت اچھی طریقے سے پروموٹ کرتے ہیں، اور صرف پاکستان کو پاکستانیوں میں نہیں پروموٹ کرتے، پاکستان کو جو ہے نا کویت میں اور جو فارینرز کمیونٹی ہے اس میں بھی آپ بہت پاپولر ہیں.
اور آپ نے جو ہے نا پاکستان کو بہت اچھی طریقے سے پاکستان کا سافٹ امیج جو ہے نا وہ پروموٹ کیا ہے. تو جو آپ کے جو گیلانی صاحب ہیں، میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب. SBI News is available now on Play Store and App Store. SBI News is available now. Top world famous TV, Apple TV, Roku TV, and Amazon Stick and Amazon TV. SBI News is available now on Play Store and App Store. کسوال اور گردنوا میں پیٹرول، ڈیزل اور مٹی کا تیل نایاب. چھوٹے ڈیلرز اور آئل ایجنسیز والے منہ مانگے داموں وصول کر رہی ہیں. آئل سستا کرنے کی حکومتی ریٹ معافی نے ناکام بنا دی. کسوال 90 موڑ، اقبال نگر، اڈا منیر آباد اور دیگر دیہات میں پی ایس او پمپ کے علاوہ تمام پمپ بند اور آئل ایجنسی مالکان پیٹرول 90 روپے، ڈیزل 100 روپے اور مٹی کا تیل 130 روپے لیٹر فروخت کر رہی ہیں. حکومتی ریٹ کا منہ چڑھا رہی ہیں اور انتظامیہ ان مافیا کے سامنے بے بس دکھائی دے رہی ہے. حالات کے ستائے لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر گورنمنٹ نے آئل کے ریٹ کم کیے ہیں تو اس پر عمل درآمد کروایا جائے اور لوگوں نے ڈی سی اور سائیوال وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم پاکستان سے اس مافیا کے خلاف فوری ایکشن لینے کا مطالبہ کیا. محمد طارق، SBI نیوز، چیچا وطنی. یہ تو ایک آغاز ہے اور ہمارا جو اس وقت خلیج ٹائم ہے وہ بھی ایک آغاز ہے اور اس نے اور بھی بہت کچھ کرنا ہے. کیوں کہ یہاں پہ اور جو ایکٹیویٹیز ہوں گی پاکستانی کی ہوں گی. یہ خلیج ٹائم دراصل پورے خلیج کا ہے جس میں ہم نے بحرین، قطر اور سعودی عرب ان لوگوں کو بھی لینا ہے. لیکن مین ہمارا فوکس جو ہوگا وہ کویت ہوگا. ہم نے کویت کے مسائل کو ڈسکس کرنا ہے. آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ اور انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. SBI News is available now on Play Store and App Store.